बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं कौमी सियासत के हवाले से, अहम ख़बरें, और ये जो कुछ चल रहा है और जिसके बारे में अब ये साबित होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जो इम्पोर्टेड कंपनी आई है उसके ज़िम्मे काफ़ी कुछ काम लगाया गया है और वो बड़ी तेज़ी से उस पर अमल पैरा है। आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले एक और अहम ख़बर ले लें। वो ये है कि हज पॉलिसी का ऐलान किया गया है। अब इस हज पॉलिसी में पहली जो पहाड़ बन के चीज़ गिरी है वो है कि हज के अखराजात ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। यानी इस साल जो हज का तखमीना है वो है 10 लाख रुपए ख़र्च करने पड़ेंगे सरकारी स्कीम के तहत, 10 लाख रुपया। और ये 7 से 10 लाख रुपए कहा जा रहा है। इसमें भी अभी तक तब्दीली आनी है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 9 और 10 लाख से कम नहीं होगा, ये कंफर्म है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये अभी तक इंतज़ामात नहीं किए गए और बिल्डिंग्स ख़रीदनी होती हैं, किराए पर लेनी होती हैं, लीज़ पे लेनी होती हैं, वो नहीं ली गई। कोई काम नहीं शुरू हुआ और काम ना शुरू होने के साथ साथ एक और काम भी किया गया है, क्योंकि ये इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो उस वक्त ये हज अखराजात थे 4.5 लाख रुपए। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा वावेला मचा था कि 4.5 लाख रुपए हज है, और कहा गया था कि ये यहूदियों के एजेंट हैं और इन्होंने हज को महंगा कर दिया है और ये चाहते ही नहीं है कि कोई पाकिस्तान से हज करने जाए। एक गरीब आदमी तो बहुत क्या है, दरमियाने दर्जे का, बल्कि उससे भी अच्छा खुशहाल आदमी भी नहीं जा सकता। तो ये एक तरह का प्रोपेगेंडा किया गया था। लेकिन इस साल जो हज है वो 9 से 10 लाख रुपए अभी तक की इतलात हैं, और फिर भी ये डिपेंड करेगा कि जब बिल्डिंग्स लीज़ पे ली जाएंगी और उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। एक बात, दूसरी बात, एक और काम किया गया है। ये तो है सरकारी, और प्राइवेट स्कीम के तहत तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि प्राइवेट स्कीम के तहत कोई अच्छा खासा खाता पीता आदमी भी जा सकेगा। उसके अखराजात शुरू होंगे 12-13 लाख रुपए से स्टार्ट होंगे, और फिर आगे चल 20 लाख 30 लाख जितने भी कोई दे सकेगा और ले सकेगा वो लेगा, कोई पाबंदी नहीं होती उसमें। अब एक और भी काम किया गया है, वो ये है कि सरकारी स्कीम के तहत जो हज का कोटा था वो था 60% सरकारी स्कीम के तहत था, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले तक मौजूद हैं और ये बहुत सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन ये कोटा तब्दील नहीं किया गया था। यानी अगर 1 लाख हुज्जाज किराम ने जाना है हज करने के लिए तो 60% गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का कोटा रखा गया था सरकारी स्कीम हज के तहत, वजारत मजहबी अमूर करवाएगी, जबकि 40% था प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, जो हज ऑपरेटर्स हैं वो प्राइवेट कंपनियाँ। अब सरकारी स्कीम के तहत इसलिए रखा गया था कि उसमें अखराजात कम से कम होते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता है, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया गया था। लेकिन अब उसको तब्दील किया जा रहा है, और वो है कि अब 40% सिर्फ सरकारी स्कीम के तहत जाएंगे और 60% जो हैं वो कोटा दे दिया गया है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को। और इसमें भी ना तो इसका क्या कहना चाहिए, मंजूरी ली गई, और इसको क्यों तब्दील किया जा रहा है, जबकि ये वजारत मजहबी अमूर की एक ही ज़िम्मेदारी है पूरे साल में, और वह है हज करवाना। और अगर वो इसमें भी हज भी नहीं करवा सकते और वो भी रिड्यूस कर रहे हैं। आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो कमर्शियल बेसिस पे हज करवाती हैं, अपना प्रॉफिट ज़ाहिर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और उसके बाद फिर हज अखराजात वसूल किए जाते हैं। सरकारी स्कीम के तहत नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। लेकिन ये जो तरतीब तब्दील की जा रही है, इससे मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी उन आम आदमी, मुतवस्सत तबके के पाकिस्तानियों के लिए जो सरकारी स्कीम के तहत हज करने आते थे। तो वो कोटा ख़त्म कर दिया गया। उसमें हम ये नहीं कहते, ना ही इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है प्राइवेट ऑपरेटर्स को जब कोटा दिया जाता है तो उसमें फिर कोई किकबैक्स का भी तस्करा मिलता है। और ये ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब की के पास है ये वजारत, यानी कि JUI के पास है। और अब क्या कहा जाएगा, क्योंकि हज अगर 10 लाख है तो क्या किया जाएगा। तो हज इस साल बहुत ही महंगा होगा। अब एक और चीज़ है कि अगर वजारत मजहबी अमूर ने हज ही नहीं करवाना,
سرکاری اسکیم کے تحت زیادہ سے زیادہ شہریوں کو نہیں بھیجنا، تو پھر وزارت مذہبی امور کا کام کیا ہے پورا سال؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وزارت مذہبی امور کو ویسے پھر اس کا سائز کم کر دینا چاہیے، اس اسٹیبلشمنٹ کو ختم کر دینا چاہیے منسٹری کو، اور یہ کام سارے کا سارا پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو صرف 40% کے لیے تو اتنی بھاری بھرکم جو منسٹری ہے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک تو چیز یہ تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں کچھ خبروں کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ کہ وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، تو اب یہ جو امپورٹڈ کمپنی کو اقتدار سونپا گیا ہے، اب اس کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں آگے بڑھتے نمبر 1 یہ کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرنی ہے، اور نواز شریف صاحب کی نااہلیت ختم کر کے ان کو اگلے انتخابات میں حصہ دار بنانا ہے، اس کو آئندہ الیکشن لڑ سکیں وہ۔ اس کے لیے بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں، قانونی طریقے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ذرا تھوڑا سا پریشر ڈالا جائے اور وہیں سے فیصلہ لیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ قانون میں تبدیلی کر دی جائے، اور اس کے لیے ان کی جو ہے وہ کم کر دی جائے، اہلیت ختم کر دی جائے، ان کی سزا کم کر دی جائے، اور دوسرا ایک طریقہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس پہ پارڈن کر دیں، معافی کر دیں، جیسے سابقہ دور میں پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں انہیں ساری سزائیں معاف کر کے جیل سے سعودی عرب بھجوا دیا گیا تھا۔ تو اب بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب، وہ راستے میں رکاوٹ ہیں۔ اس طرح کی کوئی سمری بھیجی بھی جاتی ہے تو وہ اس کو ریزسٹ کریں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ دوسرا طریقہ رہ جاتا ہے قانون میں تبدیلی کا، کہ وہاں پہ ذرا معاملات طے کیے جائیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی شاید یہ کام نہ کرے اور نواز شریف صاحب کو دوبارہ اہلیت کی طرف جانے نہیں دے گی۔ بہرحال اس پہ آنے والے دنوں میں ذرا مذاکرات ہوں گے۔ فی الحال مسلم لیگ نواز نے یہ نوید سنائی ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی اور سزا میں کمی کا طریقہ کار سوچ لیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں جو معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ یہ شروع ہوا تھا میمو سے، مراسلے سے، بیرونی مداخلت سے، اور عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹنا ایک باقاعدہ طور پہ سازش اور بیرونی مداخلت کے نتیجے میں ہوا تھا۔ اب اس کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے، اور تصدیق کے ساتھ ساتھ ڈو مور کی جو معاملات ہیں وہ آتے جا رہے ہیں۔ بڑی محنت کے ساتھ 1947 کے بعد جب سے پاکستان تخلیق ہوا، اس کے بعد سے لے کے اب تک قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس یا پاکستان کے پاس کہ پاکستان کی قومی پالیسی ہے کیا، اور کون سی جو ہیں اہداف قومی سلامتی پالیسی، قومی پالیسی میں، سیکورٹی پالیسی میں کون کون سے اہداف جو ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ اس میں نمبر 1 جو تھا وہ تو فنا ہو گیا، وہ یہ تھا کہ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو معیشت کو تو کیا ٹھیک کرنا تھا، وہ جتنے بھی مقدمات مطلوب، فرد جرم، ضمانت پر رہا، وہ سب کے سب آ چکے ہیں اقتدار میں، اور وہ اب کیا ٹھیک کریں گے، اپنی اکانومی ٹھیک کریں گے یا پھر ملک کی اکانومی ٹھیک کریں گے۔ پھر جو سب سے بڑا قضیہ تھا، جو وجہ تنازع اور وجہ عناد بنا، وہ تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی۔ اس کو ریورس گیئر لگانا تھا، اور پہلے اس کو روکنا تھا، پھر اس کو ریورس گیئر لگانا تھا۔ تو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں وہ پوری کی پوری رجیم جو ہے بیرونی مداخلت کے نتیجے میں وہ تبدیل ہو چکی ہے، اور نئی رجیم آ چکی ہے۔ اور نئی رجیم نے کیا فیصلہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی پالیسی جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ وہ قومی سلامتی پالیسی جو بڑی محنت سے ایک ڈاکومنٹ بنایا گیا تھا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ قومی سلامتی پالیسی ہے گیا، اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب اس قومی سلامتی پالیسی میں مسئلہ کیا ہے، ڈو مور کا مطالبہ کیوں آیا؟ اس میں یہ تھا بنیادی نقطہ کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، نمبر 1 معیشت کے جو بیرونی انحصار ہے وہ ختم کیا جائے گا، آہستہ آہستہ معیشت کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے گا، وسائل میں اضافہ کیا جائے گا، تجارت بڑھائی جائے گی، اور خاص طور پہ دوست ملکوں کے ساتھ تجارت بڑھائی جائے گی، اور اس میں ہی روس اور چائنا کے ساتھ معاملات آگے بڑھائے جائیں گے۔ روس سے سستا تیل خریدا جائے گا، روس سے سستی گندم خریدی جائے گی، 30% مارکیٹ سے کم فیول مصنوعات خریدی جائیں گی، پیٹرولیم مصنوعات۔ اور اگلی جو اس میں تھی کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے
وہ اب یونیلیٹرل اور بائی لیٹرل نہیں ہوگی، بلکہ وہ ملٹائی لیٹرل ہوگی اور ملٹی ڈائمینشنل ہوگی، کثیر الجہتی خارجہ پالیسی، جس میں تمام ملکوں کے ساتھ، دوست ملکوں کے ساتھ خاص طور پہ، اور دیگر ملکوں کے ساتھ پاکستان برابری کی بنیاد پہ تعلقات قائم کرے گا۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان فلاں کیمپ کا حصہ ہے اور فلاں کیمپ کا حصہ ہے، فلاں ملک میں نہیں جانا، فلاں میں جانا ہے۔ تو وہ سارے کا سارا چینج کر دیا گیا تھا کنسیپٹ، اور ملٹی ڈائمینشنل پالیسی، خارجہ پالیسی طے ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے پاکستان کے جو تعلقات ہیں پچھلے 3-3.5 سالوں میں، وہ بیک وقت سعودی عرب سے بہترین ہوئے، ایران سے ہوئے، ترکی کے ساتھ، ملائیشیا کے ساتھ، یعنی جو مسلمان ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کٹی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان نے ان تمام ملکوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات استوار کیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر بڑی طاقتوں میں پاکستان روس کی طرف گیا، چائنا کی طرف گیا، چائنا کے ساتھ بہت سے اسٹریٹجک اور ڈیفنس نوعیت کے ریلیشن شپ قائم ہو چکی ہے، اور تجارتی اس کے علاوہ ہے، سی پیک جس کا حصہ ہے۔ اور البتہ روس کے ساتھ ابھی مزید ہو رہے تھے، ایگریمنٹس ہونے تھے، لیکن یہیں سے اس کو ریورس کیا گیا، اور اب جو کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ مستند اطلاعات ہیں کہ قومی سلامتی پالیسی کو تبدیل کیا جائے، اور قومی سلامتی پالیسی میں بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا جائے، توازن لایا جائے۔ تو جب اس طرح کی خبریں آنا شروع ہوتی ہیں تو سمجھ جایا کریں کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور وہ قومی سلامتی پالیسی اب تبدیل ہونے جا رہی ہے، جو کہ بڑی محنت سے بنائی گئی تھی۔ حکومت ختم، قومی سلامتی پالیسی بھی ختم، نئے اہداف، نئے مفادات، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ریزن یہ ہے کہ میاں صاحب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایون وہ شہباز شریف صاحب کی طرف بھی، وزیر اعظم کو بھی کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرواتے، لیکن پہلی سبکی ہو چکی ہے، اور وہ سبکی ہے طارق فاطمی صاحب کو عہدے سے، یعنی ان کا منصب تو وہ ہے، لیکن ان کی جو خارجہ امور سے متعلق ان کی پوسٹ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو اطلاعات یہی ہیں کہ کچھ اور بھی معاملات چل رہے ہیں ڈی جورے اور ڈی فیکٹو کے درمیان، تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ اہداف یہی تھے، نواز شریف کی نااہلی ختم کرنی ہے، اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہے، اور اگلا ہے اب قومی سلامتی پالیسی بھی تبدیل کی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو ناراض کرنے جا رہے ہیں، اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کو ناراض کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تعلقات، بد اعتمادی جو وہ پہلے سے زیادہ ہوگی اب، تو پاکستان کے لیے یہ خطرناک ہوگا، پاکستان کے مفادات کے لیے خطرناک ہوگا کہ ہم امریکہ یا کسی ملک کے کہنے پہ اپنی خارجہ پالیسی اور اپنی قومی سلامتی پالیسی کو تبدیل کریں۔ تو اس لیے جناب جاگتے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ یہ سب کچھ سچویشن کس طرف جا رہی ہے۔ تو اب تک کی یہی اطلاعات ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید خبریں دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔